अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी जानिब से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही होगी। आज के दिन आपकी खुशियों को मज़ीद दोबाला करने के लिए हमने बुलाया है एक ऐसे शायर को जो ईद वाले दिन अपने घर में होते हुए भी टेलीविज़न की शक्ल में हर घर में पाए जाते हैं। आप उनकी शायरी सुनते हैं, उनकी मज़ाहिया शायरी जब उनकी मुतरन्नम आवाज़ में सुनते हैं तो आप बोर महसूस होते हैं। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अरसल मियाँ? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है शादी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जनाब, हम खुश आमदीद कहलवाने के लिए आ गए माशाअल्लाह। और मेरी तरफ से आप सबको, हमारी पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को और पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। अच्छा शाह जी, शुरू ऐसे करते हैं कि पहले अपना थोड़ा ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताइए, आपकी तारीख़ पैदाइश और ये सारा माहौल, किस माहौल में आपने मुझे एक्सपोज करना है कि मैं कितना बुढ़ा हो गया। चले थोड़ा आज पता लग जाए। अच्छी बात। मैं सैयद सलमान गिलानी, और आपको मालूम हो गया कि ख़ानदान कौन सा है, सैयद हैं और गिलानी है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर पीरान जिनका लक़ब है, उनकी औलाद में से हैं हम। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, परदादे, हमारे लगड़दादे बगड़दादे जो भी होते हैं वो उच्च शरीफ में, बावलपुर में यहाँ आए। उच्च गिलानिया वहाँ बस्ती है, उसमें वो कब्रिस्तान भी है, उसमें हमारे वो बुज़ुर्ग दफन हैं। और फिर आगे तबलीग का सिलसिला चलता रहा तो वो एक दादा हमारा कश्मीर चला गया, राजौरी, जहाँ पर ये मुजाहिदीन भी आजकल माशाल्लाह बड़े वो हैं मुस्तैद। तो वो राजौरी के राजे को, हिंदू राजे को मुसलमान किया। उसने अपनी बेटी उनको अपने मुर्शिद को दे दी, हमारे वो परदादे को। और फिर वो राजधानी उनकी ख़त्म हो गई, हिंदू ब्रदर्स ने उनके बगावत कर दी। तो वो फिर वज़ीराबाद आ गए अपने दामाद को, हमारे परदादे को लेके। और बुलपलखू वो दरिया चनाब के किनारे, फिर बादशाह था, राजा था, वहाँ पर भी उसने किला नुमा इमारत बनाई। वहीं हमारे फिर दादा के भाई वगैरह, दादा पुलिस में चले गए, तबादला उनका अमृतसर में हो गया। तो अमृतसर में हमारे वालिद साहब की पैदाइश हुई। हमारी दादी साहिबा काबुल से थी, फ़ारसी बोला करती थी। लेकिन बहरहाल शादियाँ तो उसी तरह ही होती हैं ना जी। तो वो फिर अमृतसर में रहे। अमृतसर में 1947 में हमारी फूफो पहले ही शादीशुदा थी। लाहौर में एक प्रोफेसर साहब थे, डॉक्टर इरशाद अहमद अरशद, तो उनके साथ उनके अक़द हुआ था। हमारे फूफा थे, तो उनका घर था यहाँ पे निस्बत रोड में, वैष्णो स्ट्रीट में। यहाँ पे हमारी, मैं वाले साहब शेखुपुरा चले गए यहाँ से जब पार्टीशन के कुछ दिनों के बाद ही। ज़ाहिर है सारे यहाँ थे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग निकले फिर घरों, अपना अपना कारोबार, अपने अपने कारोबारदारी शुरू की। तो हमारे वालिद साहब शेखुपुरा जा चुके थे, लेकिन शादी जब हुई तो वहीं निस्बत रोड वाले घर में हुई। तो यहाँ मेरी पैदाइश भी 1951 में यहीं इसी निस्बत रोड वाले घर में, वैष्णो स्ट्रीट में हुई। लेकिन चूँकि शेखुपुरा जा चुके थे तो फिर मेरी प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, FA, इंटरमीडिएट और BA ये गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा में ही हुआ। तो फिर मैंने MA पंजाबी में, नया पंजाबी शुरू हुई थी क्लासेस में, ये ओरिएंटल में मैं आ गया था कुछ। लेकिन 2-3 साल के वक्फे के बाद 74 में तहरीक चल गई। उन दिनों में हमारा वो सेशन भी था, लेकिन हम उसको ख़ानदानी पस मंज़र में ये भी था कि हम मजहबी, और सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी जिनको अमीर शरीयत लक़ब था, जो पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, फिर अंग्रेज़ की मानवी औलाद के ख़िलाफ़ लड़े। तो उसमें हमारे वाले साहब शाह जी के साथ एक तो रिश्तेदारी भी करीबी थी, तो अमृतसर में महल्लेदारी भी थी। तो वालिद साहब की तरबियत भी हमारे शाह जी ने, अमीर शरीयत शाह की। तो वो ख़त्म नबूवत का तड़का और ये हुर्रियत का जो डंका बजाते रहे, वो उन्हीं की तरबियत का असर था। और वो फिर जरासीम उसको ट्रैवल करते करते ज़ाहिर है कि जीन्स में हम भी शायर बन गए। और ये ख़त्म नबूवत का जज्बा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क़ और मोहब्बत का एक जो जज्बा है और इसमें जो शिद्दत है, ये भी इसी बुनियाद पर है माशाल्लाह। तो नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी बातें जो शादी के हवाले से ऐसी हैं जो शायद आप लोगों तक पहली दफ़ा पहुंच रही होंगी, क्योंकि इतनी तफसील से बहुत ज़्यादा कभी बात नहीं हुई होगी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक दिलचस्प बात है कि इनके मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सारे सवाल पूछें। तो
شاہ جی تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ کا اتنا مذہبی گھرانہ ہے اور پھر تھوڑی ایسے پولیٹیکل سچویشن بھی ساری، تو آپ مزاحیہ شاعری کی طرف کیسے آئے؟ مطلب مجھے علم ہے کہ آپ نعت کہتے ہیں، نعت میں آپ کا پورا کام ہے، نام ہے، لیکن آپ اس صنف کی طرف آپ کی توجہ کیسے ہوئی؟ او بیٹا جی، بات یہ ہے کہ شاعری تو شاعری ہے نا، آدمی ہے آدمی بجائے خود ایک معاشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، تو ہم جو شاعر لوگ ہوتے ہیں بعض وہ ڈپارٹمنٹل سٹور کے مانند ہوتے ہیں، ان سے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، قرآن شریف بھی ملے گا تو اس میں ناول بھی ملیں گے آپ کو، بک سٹال اگر ہوگا، اسی طرح کوئی کھلونے کی دکان ہے تو بڑے سے چوکے چھوٹا ہر قسم کی چیز، ہر چیز کے وہاں پر الماریاں سجی ہوتی ہیں، آپ کل تو بڑے بڑے سٹور بن گئے، آپ جو چیز بھی چاہتے ہیں دنیا میں حاصل کرنے والی، دنیا میں استعمال کی، وہ وہاں ایک ہی جگہ سے مل جاتی ہے، تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں ہمارے پاس سے مل جائیں، ہمیں سنجیدہ مشاعروں میں بھی جانا ہوتا ہے، ہمیں نعت کے محفلوں میں بھی جانا پڑتا ہے، ہمیں سیمینارز میں بھی جانا ہوتا ہے، تو جب 1977 کا الیکشن ہوا تو اس میں ہم سٹیج پہ جب جاتے تھے تو حریف سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، جس پارٹی کے ساتھ ہماری وابستگی ہوتی تھی، افیلیشنز ہوتی تھی، ان کی حمایت میں اور مخالف کے، ظاہر ہے کہ حجب جو ہے یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، تو ہم مخالف کو نشانہ بھی بنایا کرتے تھے اس حوالے سے۔ والد صاحب کا بھی یہی انداز تھا، ویسے تو انہوں نے سنجیدہ شاعری ہی کی ہے، لیکن سیاسی حریفوں سے اور مذہبی طور پر کسی حوالے سے تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ جو ہے نا، وہ مطلب ان کا نقلی ملا جعلی پیر دونوں سے بچ میرے ویر، جی، تو یہ اس دور کی، ہاں جی، اور اسی طرح سیاسی حریفوں کے ساتھ، بھٹو کے ساتھ ماشاءاللہ کھڑک رہا ہے خالی پیپا پی پی کا، جی، سچ پوچھو تو بک گیا سودا، تو یہ چیزیں ہم سیاسی طور پر اندر آپ کے وہ ہو نا مزاح، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو کسی بھی فیلڈ میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ باقاعدہ میں جو مزاح کی طرف آیا ہوں 2005 یا 6 میں چینل پر، پی ٹی وی کے چینل پر مجھے ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے گلاسگو میں ایک مشاعرے میں پکڑ لیا، انہوں نے مجھ سے وہاں وعدہ لیا تھا کہ آپ صرف مزاح کہیں گے، صرف ایک قطعہ میں نے وہاں مزاحیہ پڑھا تھا، وہ بھی ایک واقعہ ہو گیا تھا، ہمیں جو بلایا نا خاتون نے، اس کا نام تھا راحت، مس راحت، تو اس نے مجھے بلایا اور میرے گیٹ اپ کی وجہ سے تھوڑا سا اس نے ہیومنیلیشن کا پہلو نکلا اس میں سے نا، تو میں نے کہا اس کو پھر خبر تھوڑی سی لی تھی، تو وہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید وہاں آئے ہوئے تھے، مشاعرہ عالمی تھا، پوری دنیا سے شعراء آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ یہ مشروب پیجئے خوب راحت بخش ہے، راحت ان کا نام تھا، یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا، روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب، اب عقد راحت کا مگر اس کے کزن سے ہو گیا، تو اس کا کزن سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کی شادی چند دن پہلے ہوئی تھی، وہاں کے مقامی لوگ جانتے تھے، اس لیے وہ بار بار انہوں نے سنا اور وہ چھلو چھل کو اس کو دیکھ رہے تھے، تو ڈاکٹر انعام صاحب نے بڑا محظوظ ہوئے نا اس چیز سے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا، بعد میں انہوں نے مجھے وہی پکڑ لیا، انہوں نے کہا پی ٹی وی کا میں اب چونکہ ہوسٹ بھی ہوتا ہوں، ویسے تو ماشاءاللہ ڈین تھے اس وقت علامہ اقبال یونیورسٹی کے، تو وہ یہ کرتے تھے، کمپیئرنگ کرتے تھے، تو وہ پھر انہوں نے آیا تو انہوں نے ٹی وی والوں کے یار گیلانی صاحب کو میں نے مزاح کے لیے قائل کیا، پی ٹی وی کا عید کا مشاعرہ جو آ رہا ہے اس میں ضرور بلانا، بس پھر چل سو چل۔ یہ بھی ناظرین ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2005-6 سے آپ نے باقاعدہ اختیار کیا، یعنی ادبی انداز سے مشاعروں میں اس طرح شرکت اور چینلز پر، یہ میرا پہلا ایک قسم کا تھا، ویسے گھریلو فنکشنز میں نجی دوستوں میں تو گپ شپ لگتی تھی، طنز و مزاح کی شاعری کیا کرتے تھے، لیکن وہ ایز سچ ایسی نہیں ہوتی تھی جس کو بغیر۔ شاہ، جب آپ نے اس شعبے میں دیکھا آئے تو آپ نے کس شاعر سے آپ متاثر رہے مزاح کے حوالے سے خاص طور پر؟ انور مسعود صاحب اور ضمیر جعفری صاحب سے ہم لوگ سنجیدہ مشاعروں میں بھی جاتے تھے، تو ایک آدھ تڑکا لگانے کے لیے تھوڑا وہ جیسے سویٹ ڈش ہوتی ہے نا کھانے میں، یا چٹنی اچار ہوتا ہے، تو اس کے طور پر اس کو چٹنی اور اچار کے طور پر اور سویٹ ڈش کے طور پر انور صاحب کو یا ضمیر جعفری صاحب کو یا کوئی ایک آدھ اور شاعر کو بلا لیا جاتا تھا، تو وہ ہمیں سب پر پانی پھیر دیتے تھے، اور وہ ماشاءاللہ ان کو لوگ زیادہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ہے، مشاعرے میں اگر کوئی مذاق کے حوالے سے شاعر ہو تو پھر ہمیں یہ شوق پیدا ہو، تو میں نے پنجابی میں شروع میں پنجابی میں کہنا شروع کر دیا انور صاحب کی طرز پہ،
تو میں نے بلکہ اس وقت تو ایک کتاب بھی شوق ہوتا ہے نا جوانی میں کہ یار میں بھی صاحب کتاب بنوں، تو میری سب سے پہلا مزاحیہ پنجابی کا ہی وہ کتاب آیا، تھوڑا جا ہنس لو، اچھا کتاب آئی، پہلی مزاح کی کتاب، ویسے بھی ویسے ہی پہلی کتاب ہی پہلی تھی، تھوڑا جا ہنس لو، غمہ تو چھڑا کے جان زندگی دا چس لو، یہ انور صاحب کا آؤ میرے کول بیٹھو تھوڑا جا ہنس لو، تو میں اس کا عنوان تھوڑا جا ہنس لو رکھا، تو اس میں لطیفے منظوم کیے ہوئے تھے، کچھ غزلیات بھی تھیں، جیسے ابیر ابو ذری جس طرح کی کہا کرتے تھے اس طرح کی میں نے بھی کوشش کی اپنے آپ کو پہچان دلوانے کے لیے، ہاں جی، تیری گلی دیکھ پین کتورے خبریں کیوں، نالے تیرا ابا کورے خبریں کیوں، اس طرح کی میں نے بھی شاعری شروع کی، تو وہ بڑی اس کو پذیرائی ملی، لیکن پھر میں 1992 میں عمرے پہ چلا گیا، اچھا پہلا میرا عمرہ تھا، اس کے بعد پھر ایک دم ٹرینڈ چینج ہو گیا، تو پھر میں نے نعت شروع کر دی۔ ظاہر ہے اگر آپ انہی کے ہی تتبع میں کہتے رہتے تو پھر آپ کی الگ سے جو شناخت آج قائم ہے وہ اس طرح وہ نہ ہوتی نا جی، بلکہ مجھے منع کر دیا، ان کی پیروڈی میں یا ان کے حوالے سے مجھے منع کر دیا ڈاکٹر انعام صاحب نے، انعام الحق جاوید نے، ان کی بڑی مہربانی، مجھے وہ گائیڈ کرتے رہے، انہوں نے فرمایا کہ انور صاحب کی طرز میں مت پڑھے، ایک تو وہ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ یار اس نے میرا وہ شروع کیا کام، تو تمہارے پاس تو اللہ نے ترنم بھی دیا، تمہارے اندر حصے مزاح بھی دی ہے، ادبی چاشنی بھی ہے، نکتہ آفرینی بھی ہے، جی آپ باریکیاں جانتے ہیں ادب کی، شعر و ادب کی، آپ مطلب ہے کہ آپ کا استاد صاحب استاد ہے، آپ کے استاد تھے، بن استادے نہیں ہیں، بن مرشدے نہیں ہیں، تو آپ کیوں کسی کی، تو آپ یہ اس پر آئے، تو پھر میں نے کہا نہیں ایک یونیکنیس میں لانا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا وہ آپ کریں، پھر میں نے سوچا کہ مشہور گانے اور مشہور اشعار کی تضمینیں جو ہے نا یہ مجھے نمایاں کریں گی ان میں، کوئی شروع میں کہی ہوئی ایسی چیز ذرا کوئی بتائیں کہ وہ دیکھیں نا پہلا ہی مشاعرہ جو تھا نا عید کا، پی ٹی وی والوں نے جب مجھے بلایا تو عید کا ہی تھا، چھوٹی عید کا ہی تھا، تو چاند کا جھگڑا تو بڑے 75 سال سے یہاں پڑتا، تو اس وقت میں نے اس حوالے سے بھی ایک واقعہ بھی ہے، اس طرف بھی ہم آئیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ہی جوڑ لیتے ہیں وہ واقعہ، رانا ثناء اللہ والا، ہاں وہ تو خیر یہ دنیا چینل کی بات ہے، میں پی ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں، چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، پشاور میں کوئی کہتا ہے، اے چاند کمیٹی والوں تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، افسوس کہ مفتی صاحب سے وہ اکھڑا رہتا ہے میرے سامنے۔ یہی واقعہ پر یہ ہوا کہ دنیا نیوز کا ایک مشاعرہ ہوا، تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب لا منسٹر تھے ان دنوں میں، میاں نواز شریف صاحب حکومت میں مرکز میں تھے، تو رانا صاحب کے ساتھ نیشو بیگم بیٹھی ہوئی تھیں، اپنے دور کی ہیروئن تھی مشہور صاحبہ کی والدہ، تو یہ ساتھ شولڈر بائی شولڈر بیٹھی تھی، تو میں نے کہا رانا صاحب اتفاق سے آپ سامنے بیٹھے ہیں، تو اللہ کے بندے میاں صاحب کو پیغام دیں کہ عید کم ایک دن کی کر دیں سب کے لیے، سارے مسلمان ایک ہی دن میں کر دیں، وہ کہتے ہیں فرمائیے، انہوں نے سمجھا بڑی سنجیدہ بات ہے، حالانکہ ہے سنجیدہ ہی لیکن اس کا پیرایا، تو میں نے کہا میرے سامنے والی، تو کرتے کرتے میں نے نشو کی طرف اشارہ کیا کہ میرے سامنے والی کرسی پر ایک چاند، رانا صاحب نے سمجھا مینوں کیا، کیونکہ ساتھ ساتھ تھے نا، تو یوں کر یہ تو خیر بہت بڑی بات ہو جاتی نا کہ انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے سمجھا اور انہوں نے یوں کر کے کیا جیسے واقعی مونچھوں کو ہاں واقعی نہیں تھی، ہم یوں کر کے کیا کہ واقعی میں تو ہوں چاند، تو میں نے کہا رانا جی کی اتنی خوش فہمی، اللہ کے بندے مچھاں والا چاند بھی کبھی ہویا، تو نشچو آپ بھی کبھی کبھی۔ اچھا تو شاہ جی اب تھوڑا سا اب عید کا دن ہے، تو ہمارے ویورز جو ہیں وہ عید شو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ذرا اس ماحول میں چاہتے ہیں کہ ان کو ذرا تھوڑا سا، چونکہ ان کے لیے آپ کو یہاں پہ ہم نے جی بے شک تو کچھ ایسا اب سلولی
وہ آپ کا بڑا ہٹ ایک طرح سے جیسے ہٹ آئٹمز نہیں ہوتے، ہاں وہ بڑا آپ کا ہٹ آئٹم ہے سلولی. یہ بھی عید کا مشاعرہ ہی تھا اور پی ٹی وی کا ہی تھا. اور اسلام آباد راول پنڈی میں نا گرلز یونیورسٹی ہے فاطمہ جان یونیورسٹی، ریکارڈنگ وہاں ہو رہی تھی. ایم اے کلاسز کی بچیاں تھیں، بہت ساری، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تو جب مشاعرہ شروع ہوا نا تو ایک سہیلی دوسری سے کہنے لگی نہیں مشاعرہ شروع ہو گیا ہے، ذرا سلولی آپس میں باتیں کریں. تو مجھے وہ سلولی میرے کام میں کہ یار اچھی ردیف بن سکتی ہے. تو میں نے کہا جب میری باری آئے گی وہ 4-5 شعر ہو چکے ہوں گے. تو اس پر بھی میں نے یہ پڑھا تھا کہ بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی، بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی، وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی، وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری، وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری، مگر پولی پولی سلولی سلولی. اسی کافی ہوگی دفعہ اور کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی، اور بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی، ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی. میں نے کہا خدا کے بندو، جنس نے ان حسینوں کو پیدا کیا وہ خود کتنا حسین ہوگا. یہ کل نانی دادی نانا دادا بن جانا تو کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیوں ماموں پھپھو بھی ہو جاتے ہیں. تو بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی، اور ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی، ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی، حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی، اور سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ، میری ساس بھولی سلولی سلولی. اور یہ شعر بڑا مشہور ہوا کہ کوئکلی کوئکلی گری سر سے جوئیں، کوئکلی 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 گری سر سے جوئیں، جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، اور مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے غزل یہ مخولی سلولی سلولی. تو یہ کافیوں کا بھی اہتمام بڑا بھرپور آیا سلولی سلولی. جی اچھا، ہماری کلاسیکی شاعری میں تو سب سے مظلوم جو ہے وہ عاشق ہے، لیکن مزاحیہ شاعری میں شوہر ہی کیوں مظلوم ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں صرف مشاعرہ شاعری میں نہیں، پورے انٹرنیشنل مزاحی ادب میں یہ جو ہے نا بیوی کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، زوجہ خود اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، ساس سسر سالے سالیاں، یہ پتہ نہیں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسی سے مذاق کریٹ کیا گیا. اب تو خیر کینوس بہت وسیع ہو گیا ہے، معاشرتی مسائل بھی اس میں سمو رہے ہیں. اکبر آبادی کے دور سے یہ اس میں یہ تبدیلی آ چکی تھی. تو الحمدللہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بیچاری کچھ کہہ نہیں سکتی نا، تو اس لیے عورت اگر وہ کہے گی تو ایک تو ویسے ہی حیا کے خلاف سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے متعلق یہ نہ ہمارا کلچر اجازت دیتا ہے، نہ ہماری ثقافت بر صغیر. ہاں جی، وہ ایک اور مجازی خدا کے طور پر، تو وہ تو بیچاری شوہر کے متعلق کچھ کر نہیں سکتے. آج کل کی کچھ بولڈ عورتیں نکلی ہیں 2-3 جنہوں نے شوہروں زیادہ بورڈ ہو گئی ہیں، وہ نہیں شاعری کے اعتبار سے جو اب کہنے لگی ہیں، حوصلہ ہوا ہے، لیکن ان کو پذیرائی اس طرح نہیں ملے گی. اس لیے بھی نہیں ملے گی کہ سامنے آڈینس میں بھی تو زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں نا کہ شوہر کی کوئی بات، کوئی غزل، کوئی ایسی چیز جس میں شوہر کی مظلومیت کا ذکر ہو زیادہ. شوہر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میرا گھر میری جنت، ران مریدی بہترین چیز ہے اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے. صحیح. اور ویسے بھی آپ اخلاقی طور پر بھی دیکھیں، وہ بیچاری ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار سب چھوڑ کے آئی ہوتی ہے، ایک اجنبی خاندان میں آ جاتی ہے. تو یہاں پر آ کر بھی اس کے اوپر روب داب اور اس کے ذرا کیا جائے تو کم از کم اس کے ہاتھ بٹائے جائیں، اس کے ساتھ کام کیا جائے. اس کو لوگ ران مریدی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہمدردی کا ایک جذبہ ہوتا ہے. تو ران مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست، رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست، ہم فقیروں کا اثاثہ کوئی رن سے بڑھ کے ہے.
آپ ہی بتائیں ہے صحیح ہے. رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست, ہم فقیروں کا اثاثہ کوئی رن سے بڑھ کے ہے, 40 kg سے وہ رن 140 kg ہو گئی, نیب کہتی ہے اثاثہ آمدن سے بڑھ کے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا. اس پروگرام کا باقی حصہ کل انشاءاللہ آپ اسی وقت پہ دیکھ سکیں گے, دیکھنا مت بھولیے گا.